दूसरी तरफ कौन है? इमरान ने सुराख से मुंह लगाकर जोर से कहा। 2-3 बार पुकारने के बाद उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने और ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू कर दिया। इमरान साहब, आपकी आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये तो कोई कब्र है, गहरी अंधेरी कब्र। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। राशिद डार मरहूम साहब, आप ज़रा अपनी लाश को घसीट कर इस दीवार से दूर ले जाएं। जदीद दौर के मुनकर नकीर आपकी कब्र में तशरीफ़ लाना चाहते हैं और जदीद दौर के मुनकर नकीरों को कब्र तोड़कर अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि अब कब्रें कच्ची की बजाय ठोस दीवारों से बनाई जाने लगी हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ इमरान साहब, आपकी आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आ रही है। आप कहाँ हैं? ब्लैक ज़ीरो, जो लाशऊरी आलम में अपनी असल आवाज़ में बड़बड़ा रहा था, फौरी तौर पर संभल कर राशिद डार के लहजे में बोलने लग गया। उसका मतलब था कि वो अब लाशऊरी कैफियत से निकल आया है। बस तुम बाएं तरफ खिसक जाओ जल्दी, इमरान ने कहा। इसी लम्हे टाइगर दरार में से बाहर आ गया। उसके हाथ में नायलॉन की रस्सी थी और फिर उसने रस्सी खींचनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद कैनवस का एक बड़ा सा थैला दरार में से बाहर आ गया। थैला फटा हुआ था और उसके ऊपर भी रस्सियां बंधी हुई थी। वाह, इसे कहते हैं अक्लमंदी। तुम्हें तो जंगल में धाड़ने की बजाय किसी यूनिवर्सिटी में बड़बड़ाना चाहिए था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आजकल जंगल की बजाय यूनिवर्सिटियों में धाड़ने की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दी जा रही हैं, टाइगर ने तरकी बतरकी जवाब दिया और साथ ही वो थैले पर बंधी हुई रस्सियां खोलकर थैले में से असलहा निकालने लगा। राशिद डार साहब, क्या पोजीशन है? इमरान ने फिर सुराख के करीब मुँह ले जाकर कहा। मैं बाएं तरफ की दीवार के पास हूँ, इमरान साहब। इधर भी सुराख हैं जिनमें से इंतहाई तेज़ बू आ रही है। ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। बू की फिक्र ना करो, ये बू कम और बदबू ज़्यादा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मैका गन का रुख दीवार की जड़ की तरफ करके उसने ट्रैगर दबा दिया। गन के सिरे पर एक शोला सा चमका और दूसरे लम्हे जोरदार धमाके से दीवार में हला पैदा हो गया। जब गर्दो गुबार छटा तो इमरान झुककर दूसरी तरफ आ गया। टाइगर भी असलहा खींचता हुआ उसके पीछे आ गया। सब कोठरियां एक जैसी थी। फिर इमरान ने दूसरी तरफ दीवार में बने हुए सुराहों से मुंह लगाकर पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार पुकारे जाने के बावजूद दूसरी तरफ से ना कोई कुराख सुनाई दे रही थी और ना कोई आवाज़। तो इमरान ने हॉर्न बेचते हुए मेगा गन का फायर इस दीवार की जड़ में कर दिया और फिर एक जोरदार धमाके से वहां हला पैदा हो गया। लेकिन दीवार के टूटे हुए पत्थरों के दूसरी तरफ गिरने की आवाज़ सुनते ही इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। और दूसरी तरफ कोठरी नहीं है बल्कि गहराई है, और मेरे ख्याल में गहराई में वो चूने वाली दलदल मौजूद है, इमरान ने चौंक कर कहा। तो ब्लैक ज़ीरो और टाइगर दोनों ही चौंक पड़े। तो फिर बाकी साथी कहाँ हैं? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उन्हें शायद कहीं और रखा गया है। वो रस्सी खोलकर मुझे दो, इमरान ने मुड़कर कहा और टाइगर ने रस्सी का गुच्छा खोलकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। और रस्सी मौजूद है असलहा खाने में? इमरान ने रस्सी के गुच्छे को देखते हुए पूछा। नहीं जनाब, सारी तलाशी लेने के बाद यही रस्सी मिली है वहां से, टाइगर ने जवाब दिया। असलहा खाना वो कहाँ है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंकते हुए पूछा। ये तीनों कोठरियां शायद इसी असलहा खाना की ऊपर बनी हुई हैं। बहरहाल रस्सी का ये सिरा तुम दोनों ने पकड़ना है। मैं दूसरी तरफ से नीचे उतरूंगा, ना जाने कितनी गहराई हो। बहरहाल रिस्क लिए बगैर चारा नहीं है। इमरान ने रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर के गिर्द बांध कर उसे मजबूती से गांठ देते हुए कहा। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो और टाइगर ने इसके सिरे को मजबूती से थामते हुए कहा और इमरान उल्टा लेटकर इस हला में पीछे की तरफ खिसकने लगा। पहले उसका निचला जिस्म इस हला से बाहर गया और फिर उसके हाथों ने टूटे हुए हिस्से को पकड़ लिया। अब उसका पूरा जिस्म बाहर लटक चुका था। नीचे तो गुप अंधेरा है, रस्सी काबू में रखना, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, इमरान की आवाज़ सुनाई दी और इन दोनों ने रस्सी को अब बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। दूसरे लम्हे इमरान के हाथ गायब हो गए और रस्सी सरर की तेज आवाज़ निकालती हुई हला से बाहर गायब होने लगी। जान लम्हों बाद इन दोनों को जोरदार झटका लगा। ये झटका इस कदर जोरदार था कि दोनों बावजूद पूरी मजबूती से कदम जमाने के घसीटते हुए टूटी हुई दीवार से जा टकराए, लेकिन दीवार की वजह से वो बहरहाल रुक गए थे। रस्सी तान चुकी थी और उनके हाथों पर जबरदस्त खिंचाव पड़ रहा था। नीचे झुककर आवाज़ दो इमरान साहब को, टाइगर ने ब्लैक ज़ीरो से कहा, जिसने टाइगर से आगे की तरफ रस्सी को थामा हुआ था। और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ नीचे बैठ गया। टाइगर और आगे की तरफ खिसक आया। इमरान साहब क्या पोजीशन है? ब्लैक ज़ीरो ने राशिद डार के लहजे में हला के करीब मुंह लाते हुए जोर से चीख कर कहा। अभी गहराई मौजूद है, ना जाने कितनी है। बहरहाल मैं रस्सी कमर से खोल रहा हूँ, तुम उसे खींच लेना। मेरे पास मेगा गन है, मैं उससे काशन दूंगा आई कोड में, यानी एक बार शोला या दो बार मुसलसल शोला। नीचे से इमरान की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, यकलहत रस्सी का खिंचाव उनके हाथों पर खत्म हो गया और इन दोनों ने होंठ बेच लिए, क्योंकि इमरान का ये अंधा इकदाम उसे यकीनी मौत से भी हमकनार कर सकता था। रस्सी का खिंचाव खत्म होते ही इन दोनों ने रस्सी को वापस खींच लिया। फिर वो दोनों हला में झुके झुके नीचे देख रहे थे ताकि इमरान की तरफ से कोई कौशन मिलने पर आइंदा इकदाम के बारे में सोच सकें। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और नीचे अंधेरे में से कोई रोशनी ना चमकी तो इन दोनों के चेहरों पर हल्की सी घबराहट के आसार नमूदार हो गए। इसका ये मतलब भी हो सकता था कि इमरान दलदल में बुलंदी से गिरकर खत्म हो चुका है। ओ, अब क्या होगा? इमरान साहब ने गलती की है, ब्लैक ज़ीरो ने होंठ बेचते हुए कहा। इमरान साहब अगर जिंदा हैं तो फिर उन्होंने कोई गलती नहीं की, टाइगर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन
دوسری طرف مسلسل اندھیرا تھا، یوں لگتا تھا کہ عمران کو یہ خوفناک اندھیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہو۔ اور پھر انہوں نے کہیں نیچے دھماکے کی ہلکی سی آواز سنی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ دھماکے کی آواز گو بہت ہلکی تھی، لیکن آواز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ میگا گن کا فائر کسی چٹان پر کیا گیا ہے، لیکن روشنی نہ چمکی تھی۔ وہ دونوں ہلا پر جھکے ہوئے اندھیرے کو مسلسل تکنے میں مصروف تھے۔ ہیلو، یہ زمین پر لیٹ کر کوئی چلا کاٹا جا رہا ہے کیا؟ اچانک انہیں عقب سے عمران کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں اس طرح اچھل کر پیچھے مڑے کہ دونوں ہی کے پیر پھسلے اور ان کے نچلے جسم انتہائی تیز رفتاری سے خلا میں غائب ہونے لگے۔ لیکن اسی لمحے عمران نے چیتے کی طرح جھپٹ کر ان دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے ارے، اب اتنا بھی کیا ڈرنا، مجھے فی الحال انکم ٹیکس کے محکمے میں نوکری نہیں ملی۔ عمران نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس کوٹری میں گھسیٹتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، آپ کدھر سے آ گئے؟ ان دونوں نے بری طرح ہامتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں حیرت کا عنصر بھی شامل تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تو رسی سے لٹک کر گیا تھا، مگر تم دونوں کو بغیر رسی کے نیچے لے جاؤں، اب تم کہاں رسیوں سے لٹکتے پھرو گے؟ لیکن تم میری ترکیب سنے بغیر ہی نیچے جانے لگے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران صاحب، آپ واپس کیسے آئے؟ کیا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیا ہے بغیر رسی سے لٹکے نیچے جانے کا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی پوچھ لینا تھا، تمہارا پروگرام تو شاید نیچے جا کر پوچھنے کا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے مڑتے ہوئے بلیک زیرو اور ٹائیگر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ اسلحہ، ٹائیگر نے کہا، اسے بھی لے آؤ، ساتھ کام آئے گا، عمران نے کہا، اور خلا میں سے گزر کر ساتھ والی کوٹری میں غائب ہو گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے دوسری کوٹری میں آئے۔ اب نیچے اسلحے خانے میں آ جاؤ، میں نے ادھر سے راستہ بنا دیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر دراڑ میں لٹک کر نیچے غائب ہو گیا۔ آپ نیچے جائیں، میں رسی سے یہ اسلحہ باندھ لوں، ٹائیگر نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے اسلحہ باندھ کر نیچے لٹکایا اور رسی کی مدد سے اسے نیچے لٹکاتا چلا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد اسلحہ نیچے سے پکڑ لیا گیا۔ آ جاؤ ٹائیگر، جلدی کرو، نیچے سے عمران کی آواز سنائی دی، اور ٹائیگر نے رسی چھوڑ دی اور دراڑ میں لٹک کر وہ بھی نیچے اتر آیا۔ اسلحہ خانہ کی ایک دیوار میں کافی بڑا خلا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں خالی دیوار تھی۔ آپ کو باہر سے کیسے علم ہو گیا کہ یہ خالی دیوار ہے؟ ٹائیگر نے نیچے اتر کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسلحہ خانہ میں اسلحہ کس ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ تم اس بحث کو چھوڑو اور باہر آؤ، ابھی ہم نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی چھڑوانا ہے، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر خلا میں غائب ہو گیا۔ بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے تھا۔ ٹائیگر نے اسلحے کا بنڈل رسی کی مدد سے پکڑ کر کمر سے باندھا، اور پھر عمران اور بلیک زیرو کے پیچھے چلتا ہوا وہ اس خلا سے باہر آ گیا۔ دوسری طرف چٹانیں نیچے جا رہی تھیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ احتیاط سے آنا، اگر پھسل گئے تو ایک بھی ہڈی سلامت نہیں رہے گی، عمران نے کہا، اور پھر دونوں عمران کے پیچھے واقعی احتیاط سے اونچی نیچی چٹانیں پھلانگتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ چونے کی دلدل کی بو اب بے حد تیز ہو گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کافی گہرائی میں جا کر مستع زمین پر پہنچ گئے۔ آپ کدھر سے گرے تھے؟ بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ان چٹانوں کے ساتھ بائیں طرف بہت خوفناک دلدل ہے، میں نے بو کی مدد سے اس کے گھیرے کو محسوس کر لیا تھا، اسی لیے رسی کھول کر میں نے الٹی کلہ بازی کھائی، اور پھر فضا میں ہی جکولا کھا کر میں ادھر چٹانوں کی طرف آیا، لیکن اس کے باوجود میرے پیر دلدل کے کنارے پر پڑے اور میری ٹانگیں دلدل میں غائب ہو گئیں۔ لیکن قدرت نے شاید ابھی مجھ سے کام لینا تھا کہ میرے ہاتھ ایک چٹان کے کنارے پر جم گئے۔ اس طرح میں دلدل میں غوطہ لگانے کے تجربے میں بری طرح ناکام رہا، اور پھر بازوؤں کے بل پر دلدل سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ تم لوگوں کا اوپر سے آنا ناممکن تھا، اسی لیے میں نے ادھر چٹانوں پر مٹر گشت شروع کر دی، اور پھر اندازے سے میں اسلحہ خانے کی دیوار تک پہنچ گیا، اور پھر میگا گن کے فائر نے راستہ کھول دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر اور بلیک زیرو دونوں عمران کے اس انتہائی خوفناک اقدام پر بے اختیار جرجری لے کر رہ گئے۔ یہ عمران کا ہی کام تھا کہ وہ فضا میں اپنے جسم کو کنٹرول کر کے دلدل کے کنارے پر آ گرا، ورنہ عمران کی جگہ وہ ہوتے تو لازماً دلدل کے وسط میں گرتے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں مرنے سے نہ بچا سکتی تھی۔ اسلحہ بانٹ لو، میں نے دائیں طرف روشنیاں دیکھی ہیں، شاید یہ ادھر اس خوفناک جگہ میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہو، یا کوئی محل نما عمارت ہے، اور ان کوٹریوں کے اوپر بھی کوئی عمارت ہے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے اسلحے کا بنڈل نیچے اتارا۔ چھوٹے بڑے بم جس قدر ٹائیگر اور عمران اپنے پتلون کی جیبوں میں بھر سکتے تھے انہوں نے بھر لیے، جبکہ باقی بم وغیرہ بلیک زیرو نے اپنی فوجی یونیفارم کی بڑی بڑی جیبوں میں بھر لی، کیونکہ اس کے جسم پر پورا لباس تھا، جبکہ عمران کی اوپر والے جسم پر صرف بنیان تھی، اور ٹائیگر کا اوپر والا جسم قطعی عریاں تھا۔ مشین گن ہاتھ میں لے کر وہ تینوں عمران کی پیروی میں آگے بڑھنے لگے۔ یہ ہم لوگ آخر کہاں پہنچ گئے؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اچانک کھل چکی تھی، اور پھر وہ اپنے ساتھ پڑے کیپٹن شکیل، تنویر، جوزف اور جوانا چاروں کو عمران کے معروف طریقے کے مطابق ناک اور منہ بند کر کے ہوش میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی چھت سے روشنی نکل رہی تھی، لیکن کمرے کی دیواریں سپاٹ تھیں، کسی قسم کا کوئی دروازہ یا روشن دان موجود نہیں تھا، لیکن کمرے میں اس قدر ٹھنڈک تھی کہ انہیں اپنے جسم میں سردی کی تیز لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس شدید سردی کی وجہ سے صفدر کو ہوش آ گیا تھا۔ کمرے کا فرش اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے برف کی سلوں سے بنا ہوا ہو، یہ تو کوئی قید خانہ لگتا ہے، لیکن
عمران، ٹائیگر اور راشد ڈار وہ تینوں موجود نہیں ہیں۔ تنویر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب اب اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کے جسموں پر لباس تو موجود تھے لیکن لباس کی تمام جیبیں خالی تھی۔ کلائیوں سے گھڑیاں بھی غائب تھیں اور پیروں سے بوٹ اور جرابیں وغیرہ بھی اتار لی گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے پیروں سے سردی کی تیز لہریں ان کے جسموں میں سرایت کر رہی تھیں۔ انہیں کہیں علیحدہ رکھا گیا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ وہاں چوکی پر تو ایسے کوئی آثار نہیں تھے کہ وہ لوگ ہمیں شناخت کر چکے ہیں۔ اس بختر بند گاڑی میں بیٹھتے ہی نہ جانے کیا ہوا کہ ذہنوں پر یکلہت تاریک پردے پڑ گئے۔ صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اب ہمیں یہاں سے فوراً نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، ورنہ اس سردی نے تو ہمیں مفلوج کر دینا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، لیکن نکلے کہاں سے؟ کوئی راستہ بھی تو ہو۔ صفدر نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ان دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا جانا چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ ضرور ہوگا، ورنہ ہم اندر کیسے آتے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ کیپٹن صاحب کی بات درست ہے۔ جوانا نے پہلی بار زبان کھولی اور اس کے بعد وہ چاروں علیحدہ علیحدہ دیواروں کی طرف بڑھ گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان سب کی چہرے لٹک گئے کیونکہ دیواریں ہر طرف سے ٹھوس تھیں۔ فرش کو دیکھا جائے، صفدر نے کہا، اور پھر انہوں نے ننگے پیروں سے فرش کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا، لیکن فرش بھی دیواروں کی طرح ٹھوس تھا۔ اب چھت رہ گئی ہے اور یقیناً یہ راستہ چھت میں سے ہوگا۔ جوانا نے کہا، میں تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا ہوں، تم اس چھت سے کوشش کرو۔ کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، ارے نہیں صفدر صاحب، میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ نیچے بیٹھ گیا اور کیپٹن شکیل آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ صفدر جلدی سے اچھل کر جوانا کے کاندھوں پر سوار ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، صفدر نے کہا، اور جوانا جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب صفدر کے ہاتھ آسانی سے چھت تک پہنچ سکتے تھے۔ جوانا، ذرا دائیں طرف 4 قدم چلو، صفدر نے کہا، اور جوانا تیزی سے دائیں طرف بڑھ گیا۔ بس اب رک جاؤ، صفدر نے کہا، اور جوانا رک گیا۔ اب صفدر کے ہاتھ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے وہ روشنی نکل رہی تھی۔ صفدر نے اسے بغور دیکھا۔ کیپٹن شکیل، اپنی قمیض اتار کر نیچے فرش پر رکھ دو تاکہ جوانا اس پر کھڑا ہو جائے۔ میں بجلی کے اس کنیکشن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور کپڑے کی وجہ سے شارٹ نہ لگے گی، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے جلدی سے قمیض اتاری اور اسے وہ طے کر کے جوانا کے قدموں کے ساتھ فرش پر رکھ دیا۔ جوانا نے قدم بڑھائے اور اس قمیض کے اوپر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ صفدر نے بازو پیچھے کیا اور دوسرے لمحے اس کا بازو گھومتا ہوا اس روشنی کی طرف بڑھا۔ صفدر نے زوردار مکہ اس روشنی نکلنے والی جگہ پر مارا، لیکن کوئی چیز نہ ٹوٹی۔ حادثہ سخت شیشہ ہے، صفدر نے بازو چلائے ہوئے کہا، شاید ہاتھ پر چوٹ آ گئی تھی۔ آئیں آپ نیچے اتر آئیں، جوزف کا لیفٹ ہک بڑا زوردار ہے۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں صفدر صاحب، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا نیچے بیٹھ گیا تو صفدر اچھل کر فرش پر آ گیا اور جوزف صفدر کی جگہ جوانا کے کاندھوں پر سوار ہو گیا۔ پھر جوزف نے اپنی پوری طاقت سے مکہ مارا تو چھناکے کی تیز آواز کے ساتھ بے رنگ شیشے کی کرچیاں نیچے فرش پر بکھر گئیں، لیکن روشنی مسلسل آ رہی تھی۔ اب تمہارا کام ختم، نیچے آ جاؤ، صفدر نے کہا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تنویر نے پوچھا۔ تم دیکھتے جاؤ، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جوزف کے نیچے اترنے پر وہ جوانا کے کاندھوں پر چڑھا۔ جوانا ابھی تک کیپٹن شکیل کی قمیض کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ صفدر نے خالی ہاتھ جگہ میں ڈالا اور پھر اس نے ہاتھ کو اچانک جھٹکا دیا تو صفدر اور جوانا دونوں کے جسموں کو زوردار جھٹکے لگے، لیکن خشک قمیض کی وجہ سے انہیں صرف کرنٹ لگا تھا۔ وہ تار سے چمٹنے سے بچ گئے تھے۔ دوسرے لمحے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی چھت کے دائیں طرف کا حصہ کھلا اور لوہے کی سیڑھی آٹومیٹک انداز میں نیچے اتر کر فرش کے ساتھ ٹک گئی۔ وہ مارا، میرا اندازہ درست تھا کہ دروازہ کھلنے کا نظام یقیناً اس کے ساتھ منسلک ہوگا، صفدر نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جوانا کے نیچے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا اور اوپر سے ہی نیچے چھلانگ لگا دی۔ جوانا بھی صفدر کے نیچے اتر آنے پر کیپٹن شکیل کی قمیض سے ہٹ گیا اور کیپٹن شکیل نے جھک کر قمیض اٹھائی اور اسے جلدی سے پہن لیا۔ اس دوران صفدر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پیدا ہونے والے خلا میں غائب ہو چکا تھا۔ آ جاؤ، جلدی کرو، صفدر نے جھک کر دبے دبے لہجے میں کہا، اور پھر جوانا، جوزف، تنویر اور آخر میں کیپٹن شکیل اوپر پہنچ کے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ باہر کچھ لوگ موجود ہیں، اسی لیے احتیاط کرنا، صفدر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور پھر بلی کی طرح قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے ہلایا، لیکن دوسرے لمحے اس نے ایک طویل سانس لیا۔ دروازہ ٹھوس فولادی چادر سے بنایا گیا تھا اور باہر سے بند تھا۔ آپ ایک طرف ہٹیں، میں اسے دیکھتا ہوں، جوانا نے کہا۔ نہیں، زبردستی نہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، باہر نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، صفدر نے آہستہ سے کہا، اور پھر اس نے سب کو دروازے کے دائیں بائیں ہٹ کر کھڑے ہونے کو کہا، اور جب وہ دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تو صفدر نے آگے بڑھ کر دروازے پر اس طرح مکہ مارا جیسے کوئی پتھر سے آ ٹکرایا ہو۔ چھنک کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی باہر سے کسی کے دوڑنے کی تیز آواز نکلی اور صفدر جھپٹ کر ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی کھرکھراہٹ کی آواز زوردار دھماکے سے دوسری طرف سے برآمد ہوئی اور پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے وہ لوگ دروازوں کے پٹوں کے پیچھے آ گئے۔ ارے یہ کیا، یہ راستہ کیسے کھل گیا؟ اسی لمحے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور پھر مشین گن سے مسلح ایک آدمی تیزی سے دروازے سے نکل کر اس کھلے حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ کیا ہوا رابرٹ؟ دوسرے لمحے دروازے پر ایک اور آواز سنائی دی، یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ رابرٹ نے قریب پہنچ کر نیچے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا اور دروازے میں سے بولنے والا بھی اندر آ گیا۔ اسی لمحے جوانا اور صفدر دونوں بجلی کسی تیزی سے دروازے کے پٹوں کے پیچھے سے نکلے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں آہٹ سن کر تیزی سے مڑتے، جوانا اور صفدر دونوں نے ان کے جسموں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر
ایک طرف تیزی سے گھسیٹ کیا، دوسرے لمحے کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی ان دونوں کی گردنیں ٹوٹ چکی تھیں۔ جوانا اور صفدر دونوں نے واقعی انتہائی مہارت سے کام لیا تھا کہ ان دونوں کے حلق سے معمولی سی آواز بھی نہ نکل سکی تھی، اور پھر ان دونوں کے ہاتھ میں موجود مشین گنیں سنبھال کر ان دونوں کو نیچے دھکیل دیا گیا۔ تنویر، جوزف اور کیپٹن شکیل ابھی تک دروازے کے پٹوں کے پیچھے موجود تھے۔ آ جاؤ اب باہر چلیں، کچھ تو کام ہو گیا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مشین گن لیے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے سر باہر نکالا اور پھر باہر کو لپک گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جو ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سے گھوم کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس راہداری میں آگے بڑھتے رہے۔ راہداری موڑ مڑ کر جیسے ہی گھومی، آگے فولادی سلاخوں کا ایک دروازہ نظر آیا جس کی دوسری طرف ایک میدان کھلا تھا جس میں دور دور تک بارکیں نظر آ رہی تھیں، اور ہر بارک میں اس طرح لوہے کے پنجرے موجود تھے جیسے چڑیا گھر کے جانوروں کی بارکیں ہوتی ہیں۔ او، یہ تو کوئی جیل ہے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی یہ جیل ہے، ہمیں خصوصی سیلز میں رکھا گیا تھا، یقیناً عمران اور دوسرے ساتھی بھی ہماری طرح کسی اور سیل میں بند ہوں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کھلے میدان میں مسلح سپاہی ہر طرف گشت کرتے پھر رہے تھے۔ وہ چاروں دیواروں کے ساتھ چمٹے باہر دیکھ رہے تھے۔ میدان میں چاروں طرف سے تیز روشنیاں کسی اونچی جگہ سے پڑ رہی تھیں جبکہ آسمان سیاہ تھا۔ میرے خیال میں سائیڈ میں نگرانی کی چوکیاں ہیں جن پر سرچ لائٹس نصب ہیں، صفدر نے کہا۔ فولادی سلاخوں والا دروازہ باہر سے بند تھا لیکن اس کا تالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یقیناً جیل کے مخصوص سٹائل کے مطابق دیوار کے اندر کہیں لگا ہوگا جہاں تک انسانی ہاتھ کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب کیا کریں، یہ تو صبح جا کر ڈیوٹی بدلے گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اب ہٹ جائیں، میں ان سلاخوں پر زور آزمائی کرتا ہوں، جوزف نے کہا۔ ارے نہیں، باہر پوری فورس موجود ہے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، مجھے کوئی اور ترکیب سوچنے دو، صفدر نے تیز لہجے میں کہا، اور جوزف ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ میں نے رابرٹ کی آواز سنی ہے، میں پچھلے موڑ پر اس طرح کراہتا ہوں کہ وہ لوگ رابرٹ اور اس کے کسی ساتھی کو کسی مشکل میں سمجھ کر دروازہ کھول کر اندر آئیں گے تو ہم انہیں چھاپ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سپاہی اندر آئیں گے، سارے تو نہ دوڑ پڑیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور سب نے اس کی تجویز سے اتفاق کر لیے جبکہ پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹے اور پھر موڑ کے ساتھ دیواروں کے ساتھ رک کر کھڑے ہو گئے۔ کیپٹن شکیل نے زور زور سے کراہنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی رابرٹ کے لہجے میں کراہ رہا تھا۔ ارے یہ کون کراہ رہا ہے، مارٹ مین، ادھر آؤ، یہ کیسی آواز ہے؟ اچانک دور سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اس دروازے کے قریب آتی سنائی دی، اور کیپٹن شکیل نے اور زیادہ اونچی آواز میں کراہنا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر بول نہ رہا تھا تاکہ کسی کو شک نہ پڑ سکے۔ ارے یہ رابرٹ کی کراہیں لگتی ہیں، او جلدی کرو مارمین، تالا کھولو، پہلی آواز نے کہا۔ ہاں کوئی گڑبڑ لگتی ہے روجر، دوسری آواز سنائی دی، اور پھر تالا کھلنے کے ساتھ ساتھ گیٹ کھلنے کی مخصوص آوازیں سنائی دی۔ ادھر وہ سب چوکنا ہو گئے۔ کیپٹن شکیل نے کراہنا بند نہ کیا، وہ کبھی آہستہ اور کبھی تیز آواز میں کراہ رہا تھا جیسے وہ واقعی شدید تکلیف میں ہو، اور پھر 2 آدمیوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور پھر دونوں آنے والوں کے ساتھ بالکل وہی ہوا جو اس سے پہلے رابرٹ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن اس بار یہ کارروائی کیپٹن شکیل اور تنویر نے کی تھی۔ تنویر کے شکار کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی لیکن اسی لمحے جوانا کا ہاتھ گھوما اور اس کی کھڑی ہتھیلی پوری قوت سے اس آدمی کی کھوپڑی کے عین اوپر پڑی، اور پچک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی کھوپڑی اس طرح پھٹ گئی جیسے ناریل ٹوٹتا ہے۔ آؤ اب دروازہ کھلا ہے، صفدر نے کہا، اور وہ چاروں مشین گنیں سنبھالے تیزی سے دوبارہ کھلے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ہمیں پہلے یہ سرچ لائٹس بجھانی ہے، یہ چاروں طرف سے آ رہی ہیں، ایک ایک سمت منتخب کر لو اور باہر نکلتے ہی فائر کھول دو۔ اس کے بعد ہم نے انتہائی تیز رفتاری سے اس سامنے والی بیرک کی اوٹ میں پہنچنا ہے، صفدر نے کسی سپہ سالار کی طرح اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس کم ان، ساتھیوں کے سر ہلانے پر صفدر نے تیزی سے کہا، اور پھر وہ بجلی کسی تیزی سے دروازے سے باہر میدان میں آئے۔ ان کے جسموں پر چونکہ فوجی وردیاں تھیں اسی لیے شاید پہلی نظر میں کسی نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی ہر طرف یکلحد گپ اندھیرا سا چھا گیا۔ جیل کا رقبہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، اسی لیے مشین گن کی فائرنگ رینج دور والی سمت کی چوکیوں تک بھی آسانی سے مار کر لی گئی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی ہر طرف تیز سیٹیاں بجنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ بے تحاشا بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شکیل، صفدر کی ہلکی سی گراہٹ سنائی دی۔ ہاں میں آ گیا ہوں، شکیل کی آواز اس کے قریب سے ابھری۔ اسی لمحے جوزف اور جوانا کے بھاری بھرکم ہیولے بھی ان کے قریب اندھیرے میں ابھرے، ساتھ ہی تنویر بھی تھا۔ وہ سب فائرنگ کرتے ہی صفدر کی ہدایت کے مطابق سامنے والی بیرک کی سائیڈ میں پہنچ گئے تھے۔ اسی لمحے تیز سائرنوں کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ ادھر نگران چوکی کی سیڑھیوں میں جلدی آؤ، صفدر نے کہا، اور پھر وہ بیرک کے عقب میں کسی تیز رفتار چیتے کی طرح بھاگتے چلے گئے۔ جلدی کرو جیکسن، ایمرجنسی لائٹ جلاؤ، جلدی کرو، انہیں اوپر سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ نگران چوکی کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ صفدر نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور یکے بعد دیگرے وہ پانچوں ہی لوہے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگے۔ چونکہ وہ ننگے پاؤں تھے اسی لیے ان کے چڑھنے سے ذرا سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی، اوپر غیر معمولی سی بھاگ دوڑ محسوس ہو رہی تھی، اور جب صفدر نے سر اوپر کیا اسی لمحے مخالف سمت میں ایک ایمرجنسی لائٹ روشن ہو گئی۔ صفدر اچھل کر اوپر چڑھا۔ ارے کون ہو تم؟ اچانک وہاں موجود ایک آدمی نے چیخ کر کہا ہی تھا کہ صفدر نے پلک جھپکنے میں اسے اٹھا کر فصیل کی
دوسری طرف اچھال دیا اور اس کی لہراتی ہوئی چیخ نیچے گہرائی میں چلی گئی۔ پھر تنویر، جوزف، جوانا اور کیپٹن شکیل بھی اوپر پہنچ گئے۔ ہتھیار استعمال مت کرو، انہیں باہر اچھال دو، صفدر نے کہا، اور واقعی ان سب نے اس قدر تیز رفتاری سے کام کیا کہ ایک بڑے جنریٹر پر جھکے ہوئے 3 افراد کو سنبھلنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ پہلے آدمی کی چیخ سن کر صرف اچھل کر کھڑے ہوئے کہ ان کے جسم فضا میں تیرتے ہوئے فضیل کی دوسری طرف جا پڑے اور چیخیں گہرائی میں ڈوبتی چلی گئیں۔ ایک ایمرجنسی لائٹ سے اندھیرے میں معمولی سی کمی ہوئی تھی، اسی لیے ان کی چوکی ابھی تک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی لمحے یکلہت 2 اور ایمرجنسی لائٹیں جال اٹھیں اور روشنی کا ایک بار پھر سیلاب سا میدان میں بہنے لگا۔ جلدی کرو، لٹک کر نیچے فصیل پر پہنچو، ہمیں فصیل پر دوڑتے ہوئے کہیں نیچے اترنا ہوگا، جلدی کرو ورنہ ابھی سب اس طرف دوڑ پڑیں گے، صفدر نے گھراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے نگران چوکی کے کنارے سے ذرا نیچے فصیل پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اس چوڑی سی فصیل پر کود گئے۔ اسی لمحے یکلہت کسی طرف سے تیز فائرنگ کی آوازیں ابھریں اور ان پانچوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں میں کسی نے گرم سلاخیں اتار دی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے پیروں تلے سے فصیل کی چوڑی سطح غائب ہوگی اور وہ پانچوں ہی منہ کے بال نیچے اندھیرے میں گرتے چلے گئے، نیچے جہاں ان کی اندھیری قبریں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نیچے گرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں آخری احساس اپنے پیچھے ہونے والی بے تحاشا فائرنگ اور تیز سائرنوں کا ہی تھا، اور اس کے بعد ان کے ذہنوں پر موت کی تاریکیوں نے غلبہ پا لیا اور ان کے جسم مسلسل کسی خوفناک گہرائی کی طرف، کسی بندوق کی گولی کی طرح بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ایسی گہرائی جہاں شاید زندگی کا عمل دخل نہیں تھا، موت کی اندھی گہرائی جہاں پہنچنے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ دروازہ کھلنے کا احساس ہوتے ہی کرنل ڈیوڈ نے لاشعوری طور پر اپنی یونیفارم کو دونوں سائڈوں سے پکڑ کر جھٹکا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے یونیفارم میں موجود ایک سلوٹ بھی برداشت نہ کر سکتا ہو۔ آئیے سر، دروازے سے نکلنے والے ایک باوردی دربان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود وہ ایک طرف احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کرنل ڈیوڈ ہلکا سا کھنکھارا اور پھر اس دربان کے پیچھے بند ہو جانے والے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا حسین سا کمرہ تھا جس میں ایک کاؤنٹر پر ایک انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے مختلف رنگوں کے ٹیلی فونوں اور انٹرکام سیٹ پڑے ہوئے تھے۔ تشریف لے جائیے کرنل، پرائم منسٹر صاحب آپ کے منتظر ہیں، لڑکی نے کرنل ڈیوڈ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا سامنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم رالف ابھی گزشتہ سال ہی انتخابات کے ذریعے منتخب ہوئے تھے، اور وہ جب سے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے وہ زیادہ تر غیر ملکی دوروں پر ہی رہے تھے، اسی لیے کرنل ڈیوڈ کا ان سے بالمشافہ رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ ویسے بھی GP5 براہ راست صدر مملکت کے تحت تھی، اسی لیے اس کا رابطہ براہ راست صدر مملکت سے رہتا تھا، لیکن ابھی ایک گھنٹہ پہلے اسے اطلاع ملی کہ وزیر اعظم نے اسے فوری طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا ہے۔ چنانچہ وہ تیار ہو کر یہاں پہنچ گیا۔ وزیر اعظم سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی، اسی لیے وہ بار بار اپنی یونیفارم درست کر رہا تھا، کیونکہ نئے وزیر اعظم کے متعلق اس نے یہی سنا تھا کہ وہ انتہائی اصول پسند اور انتہائی سخت گیر آدمی ہیں۔ معمولی سی کوتاہی بھی ان کی نظروں میں قابل معافی نہیں ہوتی۔ گو اسرائیل میں صدر مملکت ہاں سے بااحتیاط سمجھے جاتے تھے، لیکن بہرحال منتخب وزیر اعظم کے اختیارات کا ان سے مقابلہ نہ ہو سکتا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو انتہائی سادہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک اونچی سی نشست کی کرسی پر آدھے سر سے گنجے اور بھاری مونچھوں والے بھاری جسم کے وزیر اعظم بیٹھے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس قدر تیز چمک تھی کہ کرنل ڈیوڈ کی آنکھیں بے اختیار جھک گئیں، لیکن پروٹوکول کے مطابق اس نے بڑے وقار سے وزیر اعظم کو فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ آپ کرنل ڈیوڈ ہیں، GP5 کے چیف؟ وزیر اعظم کی خشک اور بھاری لیکن کھنک دار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ یس سر، میں کرنل ڈیوڈ ہوں سر، کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تشریف رکھیں، وزیر اعظم نے خشک لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا، اور کرنل ڈیوڈ مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے، ابھی کرنل فرانک بھی آ رہے ہیں، پھر ایک ہی بار بات ہوگی، وزیر اعظم نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ کرنل فرانک کی آمد کی خبر سن کر اس کے چہرے کے عضلات ذرا سے کھنچ گئے تھے، لیکن اس نے زبان نہ کھولی، وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ایک انٹرکام سے بڑی دلکش سی موسیقی پھوٹ پڑی۔ یس، وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ سر، کرنل فرانک تشریف لائے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بیش تو میں منتظر ہوں، وزیر اعظم نے کہا، اور انٹرکام سے ہاتھ ہٹا لیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کرنل فرانک اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی فوجی انداز میں سلیوٹ کیا، اور وزیر اعظم اسی طرح تیز نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ تشریف رکھیے کرنل فرانک، آپ ریڈ آرمی کے چیف ہیں، وزیر اعظم نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ سر، کرنل فرانک نے مختصر سا جواب دیا اور کرنل ڈیوڈ کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کن آنکھوں سے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور پھر چہرہ سیدھا کر لیا۔ آپ میں سے سینئر کون ہے؟ وزیر اعظم نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ سینئر ہے جناب، کرنل فرانک نے جواب دیا، اور وزیر اعظم کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ تیری، لیکن پھر غائب ہو گئی۔ میں نے آپ دونوں حضرات کو یہاں اسی لیے تکلیف دی ہے کہ یہاں پہنچتے ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے خطرناک سیکرٹ ایجنٹوں کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں تفصیلات جاننا چاہتا ہوں، وزیر اعظم نے بھاری لہجے میں کہا۔ سر، اس کی مکمل اور تفصیلی رپورٹ صدر مملکت کو پیش کی جا چکی ہے، کرنل ڈیوڈ نے بھی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے پڑھ لی ہے، لیکن
اس میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ان ایجنٹوں کو فوری گولی کیوں نہیں ماری گئی جبکہ انہیں انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انہیں کانڈی جیل میں کیوں رکھا گیا ہے جبکہ کانڈی جیل سے زیادہ مضبوط جیلیں اور بھی موجود ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا صدر مملکت کے حکم سے انہیں گولی نہیں ماری گئی، ورنہ میں نے تو صدر مملکت کو یہی تجویز پیش کی تھی۔ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں کے مقامی اربوں سے مل کر انہوں نے اسرائیل کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے، لیکن صدر مملکت ان سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہیں زندہ رکھا گیا ہے۔ اور جناب کانڈی جیل بھی انہیں صدر مملکت کے حکم سے ہی رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں ایسے خصوصی سیلز موجود ہیں جہاں سے ان لوگوں کا باہر آ جانا ناممکن ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا جبکہ کرنل فرانک خاموش بیٹھا رہا۔ اسی سلسلے میں میری صدر صاحب سے بات ہوئی ہے۔ صدر مملکت نے انہیں اسی لیے زندہ رکھا ہے کہ وہ مجھ سے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے کہ کیا ان لوگوں کی وجہ سے ہم کوئی سیاسی مفاد اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاکر سرات اور اس کی تنظیم کو بلیک میل کیا جائے، لیکن میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہماری حکومت شاکر سرات یا اس کی تنظیم کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی رابطہ قائم نہیں کرنا چاہتی۔ وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سر ہونا بھی نہیں چاہیے سر۔ کرنل ڈیوڈ کے لہجے میں ہلکی سی خوشامد کا عنصر موجود تھا۔ مجھے ان ایجنٹوں اور خاص طور پر علی عمران کے سابقہ کارناموں کے بارے میں بھی تفصیلی رپورٹیں مل چکی ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور کسی بھی سام کو چاہے کسی بھی مقصد کے لیے زندہ رکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی لمحے ضرور کاٹ سکتا ہے۔ اسی لیے میری حکومت کا نظریہ یہ ہے کہ سام کا سر فوری طور پر کچل دینا چاہیے، وزیر اعظم نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔